अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। मीर जाफर से तशबीह पर इमरान खान को सरेआम वार्निंग मिल गई। ISPR का एबटाबाद जलसे पर बहुत बड़ा और स्ट्रिक्ट किस्म का रद्दअमल सामने आ गया और वाज़ेह तौर पर निशानदही कर दी गई कि जनाब आप हद से तजावुज़ कर रहे हैं और हद से बढ़ना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। ना सिर्फ आप बल्कि आपके वो तमाम चहीते जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ कर इस बात का इजहार कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, ये ट्वीट्स के ज़रिए ख़ास तौर पर पाक फ़ौज की क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी सख्त नोटिस ले लिया गया है। ISPR की तरफ से जो बयान सामने आया है इस पर तफसील से आपके साथ बात करूंगा और इसकी वजूहात भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और इंकशाफ सामने आ गया और वो इंकशाफ भी हैरान कुन है और वो इंकशाफ आया है नवाज शरीफ साहब के सबसे मुतमद्दे ख़ास की तरफ से और वो इंकशाफ है आम इंतखाबात के हवाले से। और उसके अंदर उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि इंतखाबात इसी साल होंगे और अक्टूबर में होंगे। ये इंकशाफ किया है जनाब इसहाक डार साहब ने, जो ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के करीबी रिश्तेदार भी हैं बल्कि वो मुस्लिम लीग नून के एक कदावर सियासतदान भी है। नवाज शरीफ साहब के मोतमद ख़ास हैं, हर वक्त उनके साथ रहते हैं। और अगर उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब इस बात को मानते हैं कि मौजूदा जो टर्म है 1.5 साल की, इसको पूरा नहीं करना चाहिए और हमें जल्द अज जल्द इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, तो यकीनी तौर पर इस बात पर वज़न देना होगा। मैं अपने देखने वालों की खिदमत के अंदर कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। तकरीबन 19 दिसंबर 2021 को मैंने एक वीलॉग किया था। उस वीलॉग का थंबनेल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और किस किस्म के मामला तय पाए हैं और नवाज शरीफ साहब ने किस किस चीज़ पर आमादगी ज़ाहिर की। और इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको इस बात की निशानदेही की थी। अब याद रखने की बात यह है कि दिसंबर के अंदर ना डोनाल्ड लू साहब ने जो है वो कुछ साजिशी ख़त लिखा था और ना ही किसी किस्म की और कोई पेशरफ्त सामने आई थी। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस बात का इशारा दिया था कि अगले इंतखाबात अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में होंगे। और फिर उसके बाद 16 मार्च 2022 का भी एक वीलॉग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, उसका थंबनेल आपको नजर आ रहा है। इन दोनों वीडियोस के जो लिंक्स हैं मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें ताकि आप इसको तफसील से देख भी सकें। इस वीडियो के अंदर भी इस किस्म की कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि फ्यूचर का सेटअप क्या होगा, सिस्टम जो नई गवर्नमेंट आएगी वो किस तरीके से ऑपरेट करेगी, कब तक ऑपरेट करेगी और उसकी बुनियादी तरजीहात क्या है। इन दोनों वीडियोस के अंदर बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदही करने की कोशिश की गई थी कि मुस्लिम लीग नून पर्टिकुलरली नवाज शरीफ साहब इस सेटअप को ज़्यादा तवील अरसे तक ड्रैग नहीं करना चाहते और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर हमने 1.5 साल हुकूमत चलाई तो इमरान खान साहब की तमाम तर नाकामियों का बोझ हमें ढोना पड़ जाएगा। अगर आप आज के हालात देखें, इमरान खान साहब कल एबटाबाद में जलसे के अंदर जाके मीडिया वालों को ये कह रहे थे कि भाई अब माइक लेके लोगों के पास क्यों नहीं जाते। अभी तो इस गवर्नमेंट को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब को मीडिया से ये तवक्को है कि वो एक मरतबा फिर रोड शोज़ करें, लोगों के पास जाएं और लोगों से जाके पूछें कि जनाब आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई। और उनका ये कहना था कि मेरे दौर में तो फटाफट जाते थे, हर एक चीज़ पर पहुँच जाते थे कि कमर टूट गई है, 4 रुपये टमाटर महंगे हो जाते थे तो मेरा जीना दूभर कर दिया जाता था। यानी जो इमरान खान साहब हैं इस वक्त फौरी तौर पर ही अपनी हुकूमत की नाकामियों का मलबा शहबाज शरीफ साहब पर डालना शुरू हो चुके हैं। तो क्या इस बात का अंदाज़ा आज से 4 माह पहले, 6 माह पहले जब ये पूरा कहानी, जब ये खिचड़ी पक रही थी, तो क्या नवाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं था? नवाज शरीफ साहब को इस बात का हकीकी तौर पर अंदाज़ा था और दीगर अपोजिशन जमातों को भी इस बात का अंदाज़ा था कि हमें इस बोझ को उठाना पड़ेगा। लिहाजा वो इस बोझ को एक ज़्यादा तवील अरसा उठाना नहीं चाहते थे और फौरी तौर पर इलेक्शंस ना कराने की बुनियादी वजह थी इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन एक्ट की मंजूरी, जिसके अंदर उन्होंने ईवीएम्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कुछ फैसले किए थे जिनको खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानने पर तैयार नहीं था। और उसका ये कहना था कि ये जो तमाम फैसले हैं ये फैसले उस वक़्त कबल अज़ वक्त भी हैं और पाकिस्तान के पास इन फैसलों पर अमल दरामद करने की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। और ख़ास तौर पर इंटरनेट वोटिंग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए तजवीज़ की गई थी उसके ऊपर तो सेफ्टी
کنٹرولز بھی پاکستان کے پاس ابھی اس لیول کے نہیں ہیں کہ ان کو مینیج کیا جا سکے. اور عمران خان صاحب جس طریقے سے آئی ٹی اور یہ جو انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, اس کی موجودگی میں اوورسیز پاکستانیوں کو براہ راست انٹرنیٹ کے ذریعے کہ وہ آئیں اور آ کے کلک کریں اور ووٹ ان کا کاسٹ ہو جائے گا, اس کی اجازت دینا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اس سارے سینیریو کے اندر اس بات پر عمومی طور پر اتفاق پایا گیا تھا کہ اکتوبر کے لاسٹ ویک میں یا نومبر کے فرسٹ ویک کے اندر الیکشن کرا دیے جائیں. بنیادی طور پر اس معاملے میں ایک ابہام پیدا ہو گیا تھا جو سپریم کورٹ کے اندر جب یہ سو موٹو نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جو اب قاسم سوری صاحب کی طرف سے رولنگ دی گئی تھی اور تحریک عدم اعتماد کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا تھا. اس موقع پر جب فیصلے والا دن تھا, الیکشن کمیشن حکام کو اور چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں, اور وہاں سے ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب کیا آپ فوری طور پر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں؟ تو الیکشن کمیشن کا یہ موقف تھا کہ جناب ہم فوری طور پر الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ابھی ہمیں حلقہ بندیاں کر دی ہیں جو ایک آئینی ضرورت ہے, اور آئینی ضرورت کو پورا کرنا آئینی ادارے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس کے بغیر تو آگے کام نہیں چل سکتا. اور اسی ایک نقطے کی وجہ سے آگے معاملہ چلا تھا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں اس بات کو نہیں مانتا, ہم فوری طور پر الیکشنز میں جائیں گے. اب الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ اکتوبر میں الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں اور اگست تک وہ تمام حلقہ بندیاں بھی مکمل کر لیں گے اور ان کے اعتراضات کو بھی فائنل کر لیں گے. لہٰذا اکتوبر کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو اعلان سامنے آیا ہے یا جو امید سامنے آئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسحاق ڈار صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اکتوبر تک نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ ہم 1.5 سال کے لیے نہیں آئے, ہمیں جلد الیکشن کی طرف جانا ہے. اور یہ بات انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کی ہے جو جیو پر چلتا ہے, نیا پاکستان. اچھا, اس پروگرام کے اندر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا بھرپور اندازہ ہے کہ الیکشنز ہمیں جلد از جلد کرانے چاہیے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ مختلف حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے, تو اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حکومتی وزراء کی رائے پارٹی پالیسی نہیں ہے. پارٹی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے الیکشنز کی طرف جانا ہے, لہٰذا جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے وہی پارٹی کا فیصلہ ہوگا تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو سکیں اور عوام کو موقع مل سکے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندوں کو منتخب کریں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی ہمیں فوری طور پر ایکشنز لینے کا تقاضا کرتی ہے, اور ایک ایسی حکومت جس کے پاس واضح عوامی مینڈیٹ ہو وہی آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف بات کر سکتی ہے بلکہ ان کو یہ کہہ سکتی ہے کہ جو اقدامات وہ ہمارے لیے تجویز کر رہے ہیں وہ اقدامات ہماری عوام اور ہماری معیشت کے لیے مناسب نہیں ہے. لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کی بات کو اگر ہم کل حمزہ شہباز صاحب کی بات کے ساتھ بھی ملا کے دیکھیں جو انہوں نے فیصل آباد میں کی, جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جلد از جلد الیکشنز ہونے چاہیے اور ہمیں اس پر فٹافٹ انتخابی اصلاحات کے عمل کو انتخابی اصلاحات کو منظور کرنا چاہیے تاکہ آگے بڑھ سکے. تو یہی ہے وہ بنیادی فارمولہ جس کے اوپر اب مسلم لیگ نون آ چکی ہے. اور بلکہ آج جب شہباز شریف صاحب نے جرنلسٹوں کے ساتھ ایک غیر رسمی گفتگو کی لاہور میں, تو وہاں پر بھی اس حوالے سے جب گفتگو ہوئی تو شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم انتخابی اصلاحات کے عمل کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ کل نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی کال ہو رہا ہے. اچھا, اس میٹنگ کے اندر جو شہباز شریف صاحب نے کی لاہور میں جرنلسٹوں میں, وہاں پہ بہت سارے امور پر بات ہوئی. جو سی پیک ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی, بلکہ عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا اس کے موقع پہ بھی بات ہوئی. تو جو دوست وہاں پہ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے تو شہباز شریف صاحب بہت ہی زیادہ پریشان تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو بہت امیدوں کے ساتھ سی پیک کے عمل کا آغاز کیا تھا, سی پیک کو لے کے آئے تھے, یہاں پر چائنیز انویسٹمنٹ کرائی تھی, لیکن سابق حکومت کے یعنی عمران خان صاحب کے دور میں روا رکھا جانے والا سلوک نے چائنیز کو بہت ہی حد تک مایوس کیا ہے اور ان کی جو توقعات ہیں وہ پوری نہیں اتر سکی پچھلی گورنمنٹ, جس کی وجہ سے یہ جو سی پیک ہے اس وقت اس پر کام جو ہے وہ عملاً رکا ہوا ہے. اور میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں خود چائنیز حکام کے جو رد عمل تھا وہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کس قسم کا رد عمل ہے, کیونکہ اس سے پہلے کبھی ان کا ایسا رد عمل نہیں آیا. اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک ملاقات کا حوالہ دیا جو ان کی آرمی چیف سے ہوئی, اس وقت کے آرمی چیف جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے
اور چائنیز پریزیڈنٹ نے سی پیک کے سمجھوتے پر دستخط کرنے کے لیے پاکستان آنا تھا۔ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو چائنیز سفیر تھے پاکستان میں، انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر یہ دھرنا ڈی چوک سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس میسج کو ملنے کے بعد میں نواز شریف صاحب سے ملا اسلام آباد جا کر، ان کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ اس معاملے میں چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے جو ہیں جنرل رحیل شریف صاحب، ان سے رابطہ کیا جائے اور انہیں اس معاملے میں مداخلت کے لیے کہا جائے۔ تو اس کے بعد پھر ان کی کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی جنرل رحیل شریف سے اور ان کے سامنے میں نے یہ ساری صورتحال رکھی اور ان سے کہا کہ جناب آپ ذرا اس بارے میں اپنا کچھ رول پلے کریں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں عمران خان صاحب سے ملوں گا بھی اور عمران خان صاحب سے بات بھی کروں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا شہباز شریف صاحب کا، کبھی میں ملاقات کر کے واپس ہی آیا تھا کہ 15 منٹ کے بعد رحیل شریف صاحب کی کال آ گئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے عمران خان سے بات کی ہے۔ وہ نہیں اٹھ رہا، وہ کہتا ہے جی میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، اور عمران خان صاحب کے صرف اس ایک فیصلے سے سی پیک کے سمجھوتے پر جو دستخط تھے اس میں 1 سال کی تاخیر ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، وہ چائنا گئے اور وہاں پر جا کے اس صورتحال پر، اس سمجھوتے پر دستخط ہوئے سی پیک کے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے دن سے ہی سی پیک کے اوپر کچھ زیادہ ان کے فوکس نہیں تھا، شاید وہ اس منصوبے کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے دور حکومت میں سی پیک کے اوپر کچھ زیادہ کام نہیں ہو سکا اور معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن اب چونکہ صورتحال مختلف ہے، غیر ملکی سازش کا رولا پڑا ہوا ہے، لہٰذا سی پیک پر اب کسی کی کوئی اتنی زیادہ نہ توجہ رہ گئی ہے باقی، اور نہ ہی اس معاملے کو پر کچھ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ ہاں البتہ اگر نئے انتخابات ہو جاتے ہیں جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا، تو پھر اس کے بعد یقینی طور پر آگے بڑھنے کا، یا چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کوئی، جب یہاں پر کوئی پائیدار گورنمنٹ بن جائے گی پھر ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے اور پھر آگے بڑھنے کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو ایبٹ آباد میں جلسہ ہے عمران خان صاحب کا، وہ بنیادی طور پر اس وقت بہت زیادہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکا ہے، کیونکہ اس جلسے میں انہوں نے اور شیخ رشید صاحب نے جس طریقے سے گفتگو کی، پاکستان کو بچانا ہے، الیکشن کرانا ہے، یا میر جعفر کون تھا، سراج الدولہ کا کمانڈر ان چیف تھا، جب اس قسم کی باتیں کی جائیں گی تو پھر رد عمل آئے گا۔ وہ ریڈ لائن جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ عمران خان نے عبور کر لی ہے، حقیقی معنوں میں عمران خان صاحب نے وہ ریڈ لائن عبور کر لی ہے جب انہوں نے قومی سلامتی سے متعلق ایک اہم ادارے کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی بات کی ہے، تو پھر رد عمل آئے گا، اور وہ رد عمل آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے۔ پاکستان کی مسلح افواج اس طرح کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے، اور یہ اگلا جملہ بہت زیادہ توجہ سے اس کے لیے آپ کی درکار ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں پاکستان کی مسلح افواج اور ان کی قیادت کو گھسیٹنے کی تیز اور دانستہ کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ کوششیں مسلح افواج کے ساتھ ساتھ ان کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے براہ راست، واضح یا ڈھکے چھپے حوالوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ میر جعفر اور میر صادق والی جو بات ہے، یہ ڈھکا چھپا حوالہ ہی ہے۔ باپ کا باپ کون ہے؟ یہ ڈھکا چھپا حوالہ ہی ہے، اور اس کے ذریعے جو مختلف پیغامات دیے جا رہے ہیں، بنیادی طور پر یہ اسی سمت میں اشارہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس بیان کے اندر آگے چل کے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی مہم میں کچھ سیاسی رہنما، چند صحافی اور تجزیہ کار بھی شامل ہیں، اور اسی طرح ایک جو اینکر پرسن ہیں اور ان کو بھی ایف آئی اے کی طرف سے ایک نوٹس بھی ملا ہے، وہ آج کل امریکہ میں ہیں، اور ان کی طرف سے بنیادی طور پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا تھا، اور اس پیغام کے اندر جو کچھ ایسے کانٹینٹ تھا جو قابل اعتراض سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر اب کارروائی کی جا رہی ہے، اور ایف آئی اے نے ان کو ایک نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور ایک بیان بھی ایف آئی اے نے جاری کیا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کیونکہ مذکورہ جو اینکر ہیں سمیع ابراہیم صاحب، وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں، امریکہ میں ہیں، اور ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ ایک ریڈ وارنٹ جاری کیا جا رہا ہے ان کے لیے، تاکہ انٹرپول کو بھی ان کی جو حوالگی ہے اس کے والے سے بات کی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ دیگر اینکر پرسنز بھی ہیں جن کے خلاف اس طرح کی لب و لہجہ اور اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے بیانات جاری کرنے کے اوپر کچھ کارروائی کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو
صورتحال ہے، اور خاص طور پر قومی سلامتی سے منسلک اداروں کو ڈریگ کرنے کا جو اس وقت شکر ہے کہ وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، ان کی نیوٹرلٹی کو چیلنج کرنے کے اوپر جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے وہ یقینی طور پر باعث تشویش بھی ہے، اور اس کے اوپر جو تمام پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ راستہ جس کے اوپر اس وقت وہ چل رہے ہیں وہ راستہ واقعی درست ہے، کیونکہ اگر اس تنبیہ کے بعد بھی یہ کام جاری رہا پھر صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے اور ممکنہ طور پر جھاڑو بھی پھر سکتا ہے اگر کوئی بندہ باز نہ آیا تو۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل قیادت اس وارننگ سے کچھ سبق سیکھتی ہے اور اکتوبر میں ہونے والے الیکشن کی تیاری کرتی ہے یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔